वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। खुदावन यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमनुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। बी द लाइट टेलीविज़न आज आपको उस शख्सियत से मिलवाने लाया है जो आपके लिए किसी सूरत नई नहीं है, जिसका तारुफ़ करवाना भी बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उनको सिर्फ नाम ही से जानते हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं आज़म मिराज साहब। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका शुक्रिया कुलसूम। थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी शख्सियत से हम लोग वाकिफ़ हैं, वीवर्स वाकिफ़ हैं। आपका एक बड़ा लंबा रिश्ता है, बड़ा ख़ूबसूरत रिश्ता है बी द लाइट टेलीविज़न की वीवर्स के साथ, और आपका एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम है सफ़र शनाख्त। और शनाख्त का ये जो सफ़र है, ये इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हम देख चुके हैं और हम मंजिलें तय कर चुके हैं। आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए आपके साथ शामिल हुए हैं जो इस वक्त मुल्क की और बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, और इस अहम ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके साथ हैं और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त दिया। सर, आजकल अफराद शुमारी होने जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ी तगदौ के बाद, बहुत आवाज़ बुलंद करने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर एहतजाज किया कि हम 2017 के रिज़ल्ट्स को नहीं मानते। सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर खुदा का शुक्र हो कि हम इस सिलसिले पे पहुँचे कि अब 2022 में अफराद शुमारी होने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास डाटा है उसको तो हम मान नहीं रहे। अब चीज़ों को कैसे रिवील करेंगे, किसके पास सही डाटा है, हम क्या करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन चल रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैं चाहूँगी कि अफराद शुमारी के ऊपर और ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं इसके ऊपर, इसके बारे में कुछ हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया कुलसूम। पहले तो BTL TV का शुक्रिया कि नौरीन हमारी तहरीक शनाख्त की एक बहुत ही बेलौस और बड़ी ही मुतहरिक रज़ाकार हैं, जिन्होंने पूरा इस फ़िक्र को और फ़िक्र के साथ मेरी शख्सियत को भी उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया, और शख्सियत क्या मेरे ख़यालात को, और वो सिलसिला चलता रहता है। सही। देखिए, बात ये है कि आज़म महराज या तहरीक शनाख्त के प्लेटफॉर्म से जब अदाद शुमार की बात ये शुरू इस तरह हुई कि मेरी कुछ 4-5 साल पहले बहुत सारे अबहाम, शकूक, शबाहत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये होता है, ये जो भी छोटा ग्रोह होता है किसी मुआशरे में, कोई छोटी कम्युनिटी होती है, वो इस तरह के अबहाम आप देखें कि आसपास हर कोई इस तरह के जहाँ फिर शिकार है, इसलिए कि जो भी मुआशरे नाइंसाफ़ी पर मबनी होते हैं तो उसकी बुनियाद पर फिर लोग कुछ अलूजन भी खुद ही डेवलप कर लेते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि शफाफियत जो है ना, ये सोसाइटी के लिए एक ऑक्सीजन का काम देती है। मैंने इस पर बहुत काम किया और उसमें वो कुतब का हिस्सा भी है। रिसेंटली ये हुआ कि मैंने शोएब सिड्डल कमीशन को लिखा कि आप जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, 3 अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास, एक तो वजारत शमारियात, इलेक्शन कमीशन और तीसरा नादरा, कि आप इनको पाबंद करें। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के उससे डायरेक्शन पे बना हुआ मिनॉरिटी राइट कमीशन का 1 मैन कमीशन, शोएब सिड्डल, और वो बड़े अहल आदमी हैं। जी बिल्कुल। उनको मैंने लिखा कि आप कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन अपना जो वोटर लिस्ट है वो UC की सतह पर पब्लिक करे, अपनी वेबसाइट पे शाया करे। दुरुस्त। इसी तरह अफराद शुमारी वालों को भी कहें कि वो भी बिल्कुल जो छोटा इंतज़ामी यूनिट है हमारा, UC, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सारी, ताकि एक तो जब ये चीज़ें पब्लिक होंगी तो लोगों को, बहुत से लोगों के जो अबहाम और शकूक हैं वो
کہیں جائز ہیں لیکن کہیں پھر ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے. صحیح. تو کم از کم ایک کوئی بنیادی فیگر تو ہو کہ گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, تو جو گورنمنٹ کا کوئی فیگر ہو جس کو پھر کوئی چیلنج کرے. درست. انہوں نے جو بھیجے مجھے اعداد و شمار بھیجے, انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مائنورٹی, تقریباً مہینہ لگا. انہوں نے یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مائنورٹی کا ڈیٹا انہوں نے پبلک کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ. زبردست. ٹھیک ہے, لیکن ابھی صرف تحصیل لیول پہ کیا, یعنی ڈسٹرکٹ ڈویژن, تحصیل اور صوبے کی سطح پہ, اور ابھی اس کو فردر سیگریگیٹ نہیں کیا کہ مسیحی اتنے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہیں اور کوشش کریں گے کہ یو سی کی سطح پر بھی یہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کچھ انہوں نے کچھ ریزرویشن رکھتے ہوئے کچھ چیزیں بتا دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا ٹائم ہمیں دیں. دوسرا جو وزارت شماریات نے جو اعداد و شمار بھجوائے وہ بڑے حیران کن تھے کہ وہ اس میں جو تھی مسیحیوں کی آبادی, وہ 1998 جو لاسٹ ہمارا سینسس ہوا تھا اس میں تھی 1.60 آف دا ٹوٹل پاپولیشن. اس دفعہ جو آئے یہ 1.27 کچھ تھے جی, جو کہ بڑی حیران کن, بہت ڈکریز ہوئی. اور اگر ہم اس کو فیگرز میں دیکھیں تو وہ کوئی 26 لاکھ تھی. اچھا, اسی دوران میں نے خیر ان کو خط لکھ دیا کہ یہ اس میں تو فردر چیزیں بہت خراب ہیں, کیونکہ جو دوسرے الیکشن کمیشن کا ڈیٹا بھی اس فیگر کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل, کیونکہ الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ کے قریب مسیحی ووٹرز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آبادی ٹو جو ووٹ ریشو ہے وہ آلموسٹ 50-50 ہے, تو وہ بھی 34-35 لاکھ بتا رہا ہے. تو یہ ہمیں آپ کچھ 26 لاکھ بتا رہے ہیں, تو یہ 10-11 لاکھ لوگ کہاں گئے. اسی دوران یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک صحافی ہیں, ظاہر ہے مجھے سوشل میڈیا وغیرہ پہ لوگ دیکھتے ہیں تو رابطے بھی کرتے رہتے ہیں. درست. اسحاق بخش نام کے ایک صحافی ہیں پنڈی میں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی میں نے بڑی تگ و دو سے 2017 یا 18 میں وزارت جو ہماری شماریات ہے ان سے ڈیٹا لیا ہے کہ جو ہمارے اب تک کے 5 ہوئے ہی ہے افراد شماری ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا میں نے لیا ہے ان سے سرٹیفائڈ. صحیح. انہوں نے مجھے بھجوا دیا واٹس ایپ. اب وہ جو ہے وہ اتفاق سے وہ فیگر میں نے 1951 میں مسیحی تھے کوئی 4,30,000. ٹھیک ہے. اگلی افراد شماری ہوئی 1961 میں, تو اس وقت مسیحی تھے 5 لاکھ کوئی 83 5,83,000 سم تھنگ. صحیح. ٹھیک ہے جی. 1972 میں 9 لاکھ ہوئے. اچھا, اس دوران اگر ہم 1951 میں دیکھیں تو جب مسیحی 1951 میں 4,32,000 سم تھنگ تھے, اسی وقت ہندو جو تھے, شیڈول کاسٹ اور ہندو جاتی 2 کالم بنے ہوتے ہیں افراد شماری میں. اس وقت تو نہیں بنے, نہیں 1951 میں ہے. تو وہ دونوں ملا کے 4,76,000 تھے اور مسیحی 4,32,000 تھے. 1961 میں ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ملا کے 6,21,000 سم تھنگ تھے, اور جو مسیحی تھے وہ 5,83,000. 1972 میں ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ملا کر 9,206,000 تھے, اور مسیحی 9,07,881 تھے. صحیح. 1981 میں شیڈول کاسٹ 0 ہو گئے, اور ہندو جو تھے صرف ہندو کا کالم آ رہا ہے وہ 12,76,116, اور مسیحی 13,10,426 ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے. 1998 میں ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ملا کے 24,43,614 تھے, اور جو مسیحی تھے وہ 20,92,902 تھے, یعنی 20,92,900. تو یہ جو 5 ہماری افراد شماری جو تاریخ بتا رہی ہے وہ بہت معمولی فرق تھا. ہندوؤں کی مجموعی آبادی سے مراد کے جو شیڈول کاسٹ اور ہندو جاتی ملا کر وہ پہلے 2 دفعہ میں تھوڑی زیادہ تھی, پھر مسیحی زیادہ ہو گئے, اس کے بعد
لیکن جو 2017 کے تھے وہ بہت حیران کن ہیں. اس میں یہ ہوا کہ یہ ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ ملا کر 44,44,870 اور مسیحی رہ گئے 26,42,048. تو یہ کوئی لمبا چوڑا خاصا لمبا چوڑا فرق ہے. 18 لاکھ کا فرق ہے جو کہ 1951 میں 43,000 کا تھا, 1961 میں 37,000 کا تھا, اور پھر 1972 میں مسیحی جو تھے وہ کوئی 7,000 سم تھنگ زیادہ ہو گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. 1981 میں بھی مسیحی 34,000 زیادہ تھے, اور 1998 میں 3.5 لاکھ ہندو زیادہ تھے. لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ پچھلے 17 سال میں کوئی 18 لاکھ ہندو زیادہ ہو گئے. اب اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے یہ ہے کہ یہ 2017 کی جو افراط شماری ہوئی اس وقت مسیحی سینیٹر کامران مائیکل یہ جو ہماری شماریات کی وزارت ہے یہ وزیر وہ تھے, اور رمیش کمار جو تھے وہ میرا خیال ہے اسٹینڈنگ کمیٹی جو شماریات کی تھی اس کے چیئرمین تھے نیشنل اسمبلی میں. اب یہ ہمارے جو سیاسی اور جو سماجی کارکن ہیں یہ فرق اتنا زیادہ جو ہے یہ کوئی انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے, سارے لوگ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ 2017 کی جو شماریات اس میں بہت گڑبڑ ہوئی, لیکن ان کے جو کلیم ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں وہ فرق ہیں. ہمارے جو اعتراضات ہیں یہ تو بالکل ہی آپ کے سامنے ہیں یہ فگرز, اور وہ کاغذ ہم نے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے جو وہ ان کے شکریہ کے ساتھ اسحاق بخش کے کہ وہ سرٹیفائیڈ ہیں, ان سے مور و گور لگی ہوئی ہے ان کے. اب یہ والی جو بات تھی اس کی بنیاد پر پھر میں یہ چاہتا تھا کہ یہ چیزیں پبلک ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو بنیاد کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے یہ اسحاق بخش کا وہ خط مجھے بھجوانا اور شعیب سڈل کمیشن کا مجھے وہ خطوط بھجوانا, اور پھر انہوں نے شعیب سڈل کمیشن نے یہ کیا کہ انہوں نے تینوں اداروں کو لکھا میری ریکویسٹ پہ کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کیا یہ جو شہری اعتراضات کر رہا ہے, کیونکہ میں نے اسحاق بخش کے اس خط کے جواب کی بنیاد پر بھی ان کو لکھ دیا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہے. یہ کوئی تقریباً اب ہم ایک سادہ سا کوئی بچہ کوئی جس نے ایف ایس سی کی ہو یا حساب کتاب میں ذرا مجھ سے بہتر ہو وہ بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ 1951 61 میں یہ تھا, 72 میں یہ تھا, 81 میں یہ تھا, 98 میں یہ تھا. تو پروجیکٹڈ کوئی 36-37 لاکھ ہونی چاہیے. یہ ہمیں یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں, اور یہ اچانک 26 لاکھ ہو گئی. اور جس ریشو سے آبادی بڑھتی ہے وہ ریشو ایک دم سے ڈکلائن ہو رہی ہے, اور ایک دم سے اتنا زیادہ ڈکلائن. اور اس میں جو ایک اور چیز ہے اتفاق ہے, کیونکہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو میں اکثر اس کا ایک کوئی بندہ ایک بات کر سکتا ہے کہ جی شاید بہت مائیگریشن ہو گئی. اچھا, اس دوران میں بار بار ان کو شعیب سڈل کمیشن کو لکھتا ہوں کہ اس دوران 17 سال میں نہ تو کوئی بہت بڑی ہجرت ہوئی, نہ کوئی ایسی خدا نخواستہ نسل کشی ہو گئی, اور نہ ہی کوئی اتنا بڑے کوئی تبدیلی مذہب کے واقعات ہوئے جو لاکھوں میں چلے جائیں. جی بالکل, کہ یہ 10-11 لاکھ لوگ گنتی میں سے نکل گئے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ الیکشن کمیشن میں تو وہ نظر آ رہے ہیں, تقریباً نظر آ رہے ہیں. یعنی اگر 17 لاکھ ووٹ ہیں تو 34 کہہ رہے ہیں, تو آپ وہاں بھی کوئی 9-8 کا فرق ہے, جبکہ وہ ریشو اوپر نیچے ہو سکتا ہے آبادی ٹو ووٹ ریشو. تو اس کی بنیاد پہ جو سب سے جو میں آپ کو ابھی ذکر کر رہا تھا دکھ والی بات ہے کہ یہ بات میں نے قومی پارٹیوں میں جو ہمارے مسیحی ہیں ان کو سب کو کہا کہ یار اس بات کو اٹھائیں, اس بات پہ بات کریں, لوگوں کو اویئرنس دیں. لیکن مجال ہے اگر کسی نے پنجاب میں الیکشن ہو رہے تھے, یہ پنجاب میں زیادہ گڑبڑ ہوئی کیونکہ ہماری آبادی کی اکثریت جو ہے جو ووٹ بتاتے ہیں کہ وہ پنجاب میں ہی ہیں. ہمارے 17 لاکھ میں سے تقریباً 14 لاکھ ووٹ وہاں ہیں پنجاب میں. سندھ میں تو میرا خیال ہے 2.5-2,54,000 کا فگر ہے. سرحد بلوچستان میں بہت کم لوگ ہیں.
तो पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ ये बात उठाएं ताकि कौमी सतह की पार्टियों को पता चले जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन मजाल है किसी ने इस पे बात की हो ना, जो हमारी समाजी कारकुन हैं, जो NGOs वाले हैं, उन्होंने भी उसको इस तरह फैक्ट्स की बुनियाद पर इस बात को नहीं उठाया। ये बहुत एक अजीबोगरीब रवैया, मुझे ये नहीं समझ में आया। सही। सर, बी द लाइट टेलीविज़न और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के बिहाफ पर मैंने बहुत ब्रीफिंग भी दी, और इसका ये जो रेशो है इस पर हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि ये जो इतना डिफरेंस है, और ये बजाय कि इसको इंक्रीज़ होता, ये डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहा है, और हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर आपकी गाइडेंस रही और आपका शफ़क़त का हाथ रहा तो हम ज़रूर इस मकसद में आगे कामयाब होंगे। सर, ये बात हुई हमारे जितने भी अफराद शुमारी की, जितने भी हमने देखे सेंसस जितने हुए, जितने 5 बड़े सेंसस, अच्छा उसमें से आपने इलेक्शन कमीशन की बात की कि उनमें तो वो लोग नज़र आ रहे हैं मगर अफराद शुमारी में कहीं काउंट नहीं हो रहे, तो ये तो बात साफ साफ समझ में आ गई। अब बात करते चले जाते हैं अक़लियती वोटर्स की। प्लीज़ उनके बारे में भी हमें आगाह कीजिए कि अभी आप कुछ अर्ज़ हमसे शेयर कर रहे थे कि अक़लियती वोटर यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर इतने हैं, तो प्लीज़ वो ऑडियंस देखिए, एक तो जो है ना मिनॉरिटी का वोट जो है ना वो उन्होंने पब्लिक कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें तहरीक शनाख्त ने एक इनिशिएटिव लिया, बात शेड्यूल कमीशन की समझ में आ गई, उन्होंने उनसे कहा वो पब्लिक कर दिया। अभी एक फ़ेज़ उन्होंने पब्लिक किया कि मिनॉरिटी तहसील सतह पर, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि हम इनको जल्द ही पब्लिक कर देंगे UC की सतह पे, ठीक है। तो उसमें हमारा जो मसीहों का वोट बैंक है वो कोई आप समझें कि 17 लाख जो है ना टोटल, वो 17,8288 है जून 2022 तक का, सही, ठीक है। और जिसमें से हमारे पंजाब में है कोई 13,99,000, यानी तकरीबन 14 लाख वोटर इनमें से 17 लाख में से, सही। और इस्लामाबाद में कोई 38,744 हैं, सिंध में 2,54,000, और इस सिंध में से भी आप समझें कराची में 2,12,000 हैं, इंटीरियर सिंध में बाकी फिर आप देख लें कितने होंगे, 2,12 सिंध -254, ठीक है, ठीक है। KPK में सिर्फ 33,328 वोट हैं जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर बलूचिस्तान में 20,700 कुछ हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास हमारे वोटर इतने रजिस्टर्ड हैं। अब उस पर भी लोग इतराज़ करते हैं कि जी वो कम होंगे ज़्यादा, तो ठीक है आप रजिस्टर्ड करवाएं, या इस बुनियाद पर आप कोई लड़ाई लड़ें ना, चाहे वो ख़त व किताबत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, अपने लोगों को अवेयर करें कि भाई हमें ये इन चीज़ों को दुरुस्त करवाना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई 10-15% से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन वो जो आबादी वाला मामला है वो बहुत ही गड़बड़ है। जो शुमारियात के कागज़ों में जो इतनी ज़्यादा कम है वो बहुत गड़बड़ है। ये इसमें भी जो जैसे आपका अपने अदारे का नाम लिया, इस तरह के अदारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कर रहे हैं तो और करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें। और कमाल बात यह है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इतने खुद कफ़ील नहीं हैं NGOs में, सियासी जमातों में, या सियासी रुझान रखने वाले मजहबी कारकुनों में या रहनुमाओं में जितने हम हैं। लेकिन इतनी बड़ी फील्ड फोर्स के होते हुए ये कैसे ज़्यादती हो गई? इसका मतलब है कि कहीं खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए कि हम से कहाँ कोताहियाँ होती हैं जो हम अपने लोगों का इंटरेस्ट नहीं वाच कर पाते। और फिर सबसे बड़ी जो तकलीफ थे हमारे कि उस वक्त वज़ीर शुमारियात भी मसीही थे, बिल्कुल, और हम इस पे बात भी नहीं करते। और पता नहीं एक कोई अनरिटन सा मुआहदा है तमाम सियासी वर्करों में कि इस पे बात ही नहीं करनी, किसी को बुरी ना लग जाए। भाई ये तो फैक्ट्स हैं, ये आप नहीं बताएंगे तो कल कोई 5 साल बाद कोई आप जैसा नौजवान आके बता देगा। तो आज ही वक्त पे अगर कर लेंगे उसका सदेबाप तो बेहतर है। बिल्कुल। सर, ये जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लोग अक्सर एतराज़ उठाते हैं कि हमारे तो इतने वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन एक तो आजकल क्योंकि नादरा से ऑटोमेटिक जिनके लोगों के शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं वो ऑटोमेटिक उनका जो वोट है वो रजिस्टर हो जाता है। फिर आपके पास नंबर्स हैं, आप SMS करें अपना वोट, आप पता कर लें कि किस एरिया से डल रहा है या कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं अगर लोग उसको अवेल करना चाहें। और दूसरी बात,
اس بات پر فوکس کیجئے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہی بنا ہوا جی، ہے سب سے یا پہلے تو نہیں یہ بنا ہوا، ضروری ہے۔ کیونکہ اگر شناختی کارڈ بنا ہوگا تو ووٹ آٹومیٹک رجسٹر ہو جائے گا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کوئی تعصب کی وجہ سے ہمارا ووٹ رجسٹر نہیں کیا۔ تو پہلے تو شناختی کارڈ بنوانا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی نسلیں ہم نے دیکھی، سن رہے ہیں آج کل ہم یہ واقعات، کیونکہ افراد شماری پر کام کر رہا ہے BTL بھی اور سینٹر فار سوشل جسٹس بھی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نانا دادا نانیاں دادیاں لوگوں کی میرج بھی جو ہے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے، نادرا سے رجسٹرڈ نہیں ہے، لوگوں کے نانا دادا بن گئے، ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے۔ اب یہ تو دیکھیں ایسی سچویشن ہے، بہت بچکانہ، مطلب ہم جا رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہم ابھی تک شناختی کارڈ کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویورز، آج ہم اعظم معراج صاحب کے ساتھ ہیں اور یہاں پر بہت ہی زیادہ دلچسپ گفتگو بھی ہے۔ اگر آپ اپنی قوم کی ترقی کے لیے درد رکھتے ہیں یا اپنی ترقی کے لیے جذبہ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی کارآمد گفتگو ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بی دا لائٹ ٹیلی ویژن میں آپ کو لے کر آئے ہیں آج اعظم معراج صاحب کے ساتھ، اور سر آپ کا بہت شکریہ، انتہائی دلچسپ اور کارآمد گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو تحریک شناخت ہے اس کی بنیاد ایک فلسفی پہ ہے، اور اس نے ایک بڑا خوبصورت سفر طے کیا ہے، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ جو فلسفی ہے اس کی کچھ ضرورت آپ کو کیوں پڑی، مختصر بتائیے، اور اعداد و شمار پر فوکس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کے بنیادی طور پہ مسیحیوں کے جتنے بھی سماجی، سیاسی یا سیاسی رجحان رکھنے والے مذہبی رہنما، ابلغ کارکن، بیسک تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہماری طاقت کے مراکز ہیں ان سے اپنے لوگوں کے لیے حقوق حاصل کیے۔ تو طاقت کے مراکز سے حقوق حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی BTL TV پہ کئی دفعہ یہ ڈسکس ہوا ہے، ایک ایرک لو ہیں جو ان عناصر کے ماہر ہیں کہ کون کون سے عناصر ہیں جن پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے طاقت کے مراکز سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے
یہ ایک SWOT انالیسز جس کو میں نے تجزیہ تکمخ کا نام دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے درپیش مسائل، دستیاب موقعوں اور اس کے لیے اپنی کمزوریوں اور توانائیوں کا صحیح درست تخمینہ لگائیں۔ صحیح۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو انہوں نے 6 عناصر بیان کیے ہیں اس میں وہ سب سے پہلے عددی کا نام لیتے ہیں کہ عددی، فزیکل، ریاستی، نظریاتی، مالی، اور اس کے بعد ہے جی روایت۔ صحیح۔ اب اعداد و شمار عددی، یعنی اگر آپ کو سیاسی حقوق حاصل کرنے ہیں تو جب تک اگر مجھے صحیح پتہ ہی نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس میرے ووٹ رجسٹرڈ ہیں 17,08,288 اور میں کچھ پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہوں کوئی 1,17,00,000 ووٹوں پہ، تو وہ ظاہر ہے ٹارگٹ کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا، میں اندھیروں میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا۔ بلڈنگ بنانے والی بات ہے۔ تو اگر مجھے صحیح پتہ ہو کہ یہ 17 لاکھ ہے، یا فرض کریں کچھ جدوجہد کر کے ہم اس کو 20-25 لاکھ کر لیتے ہیں، اور جون 2022 تک جو پاکستان کے ووٹ ہیں وہ کوئی 12.5 لاکھ کے قریب ہیں، تو 12.5 لاکھ میں مجھے پتہ ہو کہ میں 20 لاکھ ووٹوں سے، جو کہ پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت سندھ میں ہیں اور بالکل تھوڑے بلوچستان اور سرحد میں ہیں، تو میں ان سے کیا انقلاب لا سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ اس طرح اعداد و شمار پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کرتے ہیں، تو آپ کی ڈائریکشن سمت بھی تبدیل ہوگی کہ یار ہمیں اس عناصر پہ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یعنی عددی طاقت میری طاقت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں میں سیاسی کارکن ایسے تیار کروں جو میرے لیے زیادہ حقوق حاصل کر سکیں، مختلف سیاسی پارٹیوں میں اپنی ایسی شناخت بنا سکیں جہاں ان کا وجود یہ نہ ہو کہ میں اتنے ووٹوں سے جی آپ کی مدد کروں گا، اس کی شخصیت جو ہے وہ کچھ ان حقوق کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے مالی ہے، فرض کریں ایک روایتی طور پہ جو پاکستان کا کرسچن ہے وہ فائنینشلی اتنا سٹرونگ نہیں ہے اکثریت میں، تو ہم اس کی استعداد کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جب اگر ہم نے اپنا ڈیٹیل SWOT انالیسس کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول جو ہیں پورے اسکولوں میں، پورے پاکستان میں ہمارے پاس کوئی 3-4 ہزار اسکولوں کا نیٹ ورک ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن کے پاس ہے، تو ہم اس پہ انویسٹمنٹ کر کے، کیونکہ موجودہ دور میں وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو روایتی دولت کے جو پیداواری عناصر تھے وہ ٹیکنالوجی نے بدل دیے، تعلیم نے بدل دیے۔ روایتی طور پہ زمین جائیداد کے مالکانی امیر لوگ ہوتے تھے، اب صنعت بھی، IT وغیرہ نے صنعتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو ہم اس طرف زیادہ انویسٹمنٹ کر کے اپنی مالی استعداد بڑھا سکتے ہیں۔ نظریاتی طور پہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ایرکلیو صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کو طاقت کے مراکز سے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان عناصر کی ضرورت ہے، اب پھر آپ اپنا SWOT انالیسس کریں مجموعی اجتماعی طور پر کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی ہمارے پاس کون کون سے عناصر ہیں جہاں ہم ویک ہیں، اس طرف زیادہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اور کہاں ہیں جہاں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے ہم وہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ وجہ ہے تحریک شناخت کی اعداد و شمار پہ زیادہ زور دینے کی، اور ویسے بھی اس وقت ڈیٹا پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا کا جو ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا کی جو انالائزیشن اور ڈیٹا کی سیگریگیشن ہے، یہ آپ کو بہت بڑی طاقت فراہم کرتی ہے۔ بنیادی چیز ہے نا سر، کیونکہ اگر ہمارا جو ڈیٹا درست ہوگا اسی کی بنیاد پر تو ہمیں جاب کوٹا ہے، بہت ساری سیٹس ہیں، اور جتنی ہماری میجورٹی ہوگی یا جتنی ہماری نمائندگی ہوگی اسی بہاف پہ تو فیصلے ہوں گے۔ میں تو دوسری بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حقوق کے حصول کے لیے جو آپ پلاننگ کریں گے تو وہ بھی تو اسی کی بنیاد پہ ہوگی نا۔ میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ وہی حقوق کی تو ہم اسی وقت حاصل کریں گے، یعنی ہمارے جو NGOs ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو سیاسی رجحان رکھنے والے مذہبی لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ڈینومینیشن ہیں، جو پیرا چرچ ادارے ہیں، وہ اگر مان لیں کہ ہاں یہ 17 لاکھ ٹھیک ہے، یہ 17 نہیں، چلیں 20 کروا لیں گے ہم اس کو، تو 20
تو پھر ان کی کچھ ڈائریکشن بھی تو بدلے گی نا کہ ہمیں کن کن عناصر پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. سر ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے کو 3000 کے قریب ادارے ہیں اور ہمیں ان پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو کہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہوگا تاکہ ہماری کمیونٹی ترقی کرے. لیکن کیا یہ ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے طالب علم پر، جو ہمارا طالب علم ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہی اداروں میں زیادہ تر تو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے تو کہیں بیچارے بہت سارے آؤٹ آف اسکول ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، تھوڑا سا فرق. میں نے یہ کہا کہ وہ ہماری ایک طاقت ہیں وہ ادارے، درست، ان کو ہم استعمال کریں. اور جب استعمال کرنے کی بات ہے تو وہی بات ہے کہ اس یوتھ کے لیے. اچھا، یہ پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ ان اداروں میں ہمارے بچے بھی چلیں، پرسنٹیج کم ہوگی، لیکن وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان سکولوں سے بھی فارغ ہوتے ہیں. تو یعنی پرویز مشرف اور اس طرح کے بے تحاشام نام لیتے ہیں کہ جی ہمارے اسکولوں سے پڑھے. وہ پھر تحریک شناخت کا وہ جو بیسک فلاسفی ہے کہ ہم فکر نہیں دے سکے اس نوجوان کو، پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں دے سکے. تحریک شناخت نے جو پورا کوئی 25 سال کا سفر ہے اس میں رول ماڈل دکھائے. میں اکثر کہتا ہوں رائٹر نوٹ پہ کہ آپ کا نوجوان جو کر رہا ہے نا وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہے. ہم نے اس کو پڑھنے کے کوئی مقاصد بتائے. 1928 یا 26 میں مارٹن پور سے ایک نوجوان ICS پاس کرتا ہے. جب برِ صغیر میں بنگلہ دیش اور انڈیا پاکستان میں کوئی ایک سال میں کوئی ایک آدھ دیسی پاس ہوتا تھا تو ان میں وہ پاس ہوتا ہے. لیکن کیا اس کے بعد ہم نے اس کو رول ماڈل بنا کے، تو یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 125 سال کی بات ہو جاتی ہے یا 100 سال کی. تو ہم نے وہاں سے اور کتنے CSS پاس کیے پچھلے کوئی، اگر وہ 1928 کا لگا لیں تو جتنے بھی یہ سال بنتے ہیں 100 سال بنتے ہیں، 100 سال میں صرف 31 لوگ ہیں. اور 31 بھی 2010 میں وہ کوٹے کے بعد کے 10-15 ہیں. اس سے پہلے تو صرف 10-15 ہی تھے. صحیح. تو ہم نے وہ ایک فکری نشو و نما اپنے نوجوان کی ایک خاص اس پہ جا کے سمت، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا قصوروار آپ کس کو مانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کیوں ہم اس قصوروار بات تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. قصوروار شاید اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور سب ہیں کہ ہم جو بنیادی طور پہ جو جس فلاسفی کو ہم ٹوٹے پھوٹے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں اور مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ ہم جب تک آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کو اون نہیں کرتے، اس سوسائٹی کے بارے میں جانتے نہیں، تو وہاں آپ ترقی کی 10 راہیں تو خود ہی بند کر لیتے ہیں. باقی جو آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، امتیازی رویے ہیں، امتیازی قوانین ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کے رد عمل میں جو آپ اپنا رویہ اپنا لیتے ہیں وہ رویہ بھی ایک ہو. اب اس رویے کی جو دھرتی جائے کیوں پرائے جو ڈائگنوز کیا ہے میں نے اپنے تائیں، اس میں یہی بتایا کہ یہ جب یہ رویہ ہو گیا، یہ ریزنز تھیں، اس کے بعد پھر اب یہ ہم نے اس کا وہ جو 6 نکاتی ایک بنایا ہوا ہے کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو، آزادی ہند میں آپ کا یہ کردار ہے، قیام پاکستان میں یہ کردار ہے، تعمیر پاکستان میں یہ کردار ہے، دفاع پاکستان میں یہ کردار ہے، شہادتوں میں یہ حصہ ہے. اب اس ساری شناخت کو لے کر آپ فخر کے ساتھ اس میں جینا سیکھیں. ٹھیک ہے لوگ مائیگریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہر وقت اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو نہیں جیا جا سکتا نا شان سے. اگر ہم ہمت ہی ہار دیں گے اور ہم یہی سوچیں گے کہ ہم نے مائیگریٹ ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے گیو اپ کر رہے ہیں. بلکہ وہ بھی دیکھیں نا، ہر کسی کے لیے تو چانس نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. ابھی بات اگر ہم پھر خواب ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر تو ناکام ہو جائیں گے. جی میں ابھی آپ کو ہجرت کی بات بتا رہا تھا کہ اس سے کہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ شاید بہت لوگوں نے ہجرت کر لی ہماری وہ آبادی، ایسا نہیں ہے. 2011 کے سینسز جو برطانیہ کے ہیں وہاں پاکستانی کرسچن 17,000 تھے. صحیح. تو 17,000 آپ سمجھیں کہ 100-125 سال میں مائیگریشن تو شروع سے ہی جاری ہے نا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو 125 سال میں 150 یا 100 سال میں اگر صرف 17,000 بندے 2011 تک پاکستانی مسیحی برطانیہ میں تھے تو آپ پھر یہ بہت ایزی ہے اندازہ لگانا کہ دوسری دنیا میں کتنے ہوں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آسانی
ज़िंदगी में आसानियाँ, नई मंजिलें, हिजरत बहुत अच्छी भी होती है, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है। यानी हम जो 37-40 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, सरकार जिसको 26 कह रही है, हम टेवे अंदाजे लगा रहे हैं कि 37 होनी चाहिए थी, चले वो 40 भी होता। तो अगर 17,000 लोग 125 साल में पहुँचे हैं, तो फिर ये 40 लाख, तो फिर 1000 साल तक ये बात बनेगी ना। तो इसका मतलब ये हल नहीं है। तो हमें अपने नौजवान को कुछ और कोई फिक्री सिमतें दिखानी होंगी जिससे ये वाला मसला हल हो, और इसका सब लोगों को मिलजुल के किसी एक फ़िक्र पे तो यकजा होना पड़ेगा। आप लाजमी नहीं, ये जो लोग कहते हैं जी कि सियासी तौर पे यूनाइट हो जाएं, ये वो तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो एरिक ल्यू कह रहा है कि जी आपको नज़रियाती, ये भी एक आपकी बड़ी ताकत होती है, ताकत के मराकज़ से हुकूक हासिल करने की, तो उसके लिए आपको एक नज़रियाती तौर पे भी एक पूरी नस्ल तैयार करनी पड़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमने आज बहुत अच्छी और मुफीद गुफ्तगू की, और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आज आपने फिर अपनी कौम की तवज्जो उस जानिब मरकूज़ करवाई कि राह फ़रार इख्तियार करना कोई हल नहीं है। इस तरह से तो अगर हम राह फ़रार के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर हम कभी अपने मसाइल से ना नज़र मिलाएंगे, ना उनके हल तक पहुँचेंगे, क्योंकि मर्ज़ की तशख़ीस पहले की जाती है और फिर उसका इलाज मुतय्यन किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। व्यूअर्स, आज हमने आपको तहरीक शनाख्त के जो बानी रज़ाकार हैं जनाब आज़म मेराज साहब, उनसे मिलवाया, और इन सारे जो हक़ाइक़ हैं और सारी जो चीज़ें हमने आपसे शेयर की, उम्मीद है वो आपको पसंद आई होंगी। सवाल इस वक्त ये पैदा होता है हमारी इतनी मेहनत का, आज़म मेराज साहब की इतनी सारी मेहनत और तगोदौ करने का, कि क्या हम अपनी जितनी भी ज़िम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं? क्या हम उस तौर से बेदार हैं कि हमारे लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं, लेकिन मैं
ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے کہاں پر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟ کیا جو میری ذمہ داری عام طور پر اویئرنیس پھیلانے کی ہے یا خود بھی اپنی زندگی میں اپنی فیملی کو کامیاب کرنے کے لیے ہے؟ ہمیں ان ساری باتوں پر سوچنا ہوگا تاکہ ہم کامیاب ہوں اور ہم ایک اچھے پاکستانی شہری بن کر آ سکیں۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم یہاں پر برابر کے شہری نہیں ہیں تو یاد رکھیے جب تک ہم اپنے آپ کو یہاں کے برابر کے شہری مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، جب تک ہم ان مشکلات کو اون نہیں کریں گے، حل کیسے نکالیں گے، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ سوالات ہوں، کچھ آپ کے کامنٹس ہوں، آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.